बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत नुमान बिन मुकर्रन अल-मज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या सुनाती हूँ। कबीला मज़ीना ने अपनी क़यामगाहें मदीना तैयबा के करीब ही सड़क पर बना रखी थी, जो मदीना तैयबा से मक्का मोज़मा की तरफ जाती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए थे। कबीला मज़ीना के पास आने जाने वालों की वसातत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक खुश आइंद खबरें पहुँचने लगी। एक शाम कौम के सरदार हज़रत नुमान बिन मुकर्रन मज़नी अपने भाइयों और कबीले के बुज़ुर्गों के पास बैठे और सबको मुखातिब करके इरशाद फरमाया, मेरी कौम बाखुदा हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक उम्दा और बेहतर खबरें ही मालूम हुई। आपकी दावत रहमत, एहसान और अदल व इंसाफ पर मुश्तमिल है। कितने ताज्जुब की बात है कि हम पीछे रहते जा रहे हैं और लोग आपकी दावत कबूल करने के लिए आपकी तरफ सरपट दौड़े जा रहे हैं। और साथ ही फरमाने लगे, मैं तो पुख्ता इरादा कर चुका हूँ कि सुबह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़री के लिए रवाना हो जाऊँगा। आप में से जो शख्स मेरे साथ जाना चाहे वो तैयार हो जाए। नुमान की बातें अहले मजलिस के दिलों में उतर गईं। सुबह हुई तो आप क्या देखते हैं कि आपके 10 भाई और कबीला मज़ीना के 400 शाहसवार आपके हमरा मदीना तैयबा जाने के लिए तैयार हैं, ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और दीन इलाही को कबूल करने की सादत हासिल कर सकें। हज़रत नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ख्याल आया कि खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान भाइयों के लिए कुछ तोहफ़े ज़रूर लेके जाने चाहिए, लेकिन कहत सहली की वजह से घरों में फरावानी ना रही थी। हज़रत नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने और तमाम भाइयों के घर चक्कर लगाया और जो कुछ हाथ लगा अपने साथ ले लिया और ख़ानदानों के जुमला अहबाब को अपने साथ लेकर सोए मदीना रवाना हो गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर तमाम तोहफ़े आपकी खिदमत में पेश कर दिए। आप और आपके तमाम रुफ़क़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू हल्का बगोश इस्लाम हो गए। इनके ईमान लाने से मदीना तैयबा के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मुसलमानों के घरों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि एक गिराने से 10 हकीकी भाइयों और 400 शाहसवारों ने बैक वक्त इस्लाम कबूल किया हो। हज़रत नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हल्का बगोश इस्लाम होने से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बेइंतहा मसरत हुई। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस वफ़द के तोहफ़े को भी शर्फ़ कबूलियत बख्शा और कुरानी आयत नाजिल फरमाई। और बदियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं इसी अल्लाह के यहाँ तकर्रब का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रहमत की दुआएं लेने का ज़रिया बनाते हैं। हाँ, वो ज़रूर इनके लिए तकर्रब का ज़रिया है और अल्लाह ज़रूर इनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यकीनन अल्लाह दरगुज़र करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हज़रत नुमान बिन मुकर्रन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले आकर तमाम गज़वात में पूरी बहादुरी और जवान मर्दी से हिस्सा लिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनकी पूरी कौम बनु मज़ीना ने फितना इर्तिदाद को दबाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में तो हज़रत नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए कि तरीक़े इस्लाम में जिन्हें काबिल सताइश हैसियत हासिल रहेगी। जंगे कादसिया से पहले सिपहसालार लश्कर इस्लाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत नुमान बिन मुकर्रन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में शाह ईरान की तरफ एक वफ़द भेजा ताकि वो इसके सामने इस्लाम की दावत पेश करे। जब ये वफ़द ईरान के दारुल हुकूमत पहुँचा और शाह ईरान से मिलने की इजाज़त तलब की तो इसे इजाज़त दे दी गई और एक तर्जुमान को भी बुलाया गया। शाह ईरान ने तर्जुमान को हुक्म दिया, इनसे पूछो कि यहाँ क्यों आए हो, हम इससे क्यों जंग करना चाहते हैं, तुम्हें किस लालच ने घेर रखा है या हमारी बेपरवाही की बिना पर तुम्हें ये जुर्रत हुई। ये बात सुनकर हज़रत नुमान बिन मुकर्रन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों से मुखातिब होकर फरमाया, शाह ईरान की बात का जवाब मैं दूँ या तुम में से कोई जवाब देने का इरादा रखता है। सब ने कहा, आप ही इससे बात कीजिए। फिर सब ने यकज़बान होकर शाह ईरान से कहा, यही हमारी तर्जुमानी करेंगे।
ان کی باتیں ذرا غور سے سنو۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلات کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا، ہماری طرف اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور ہر قسم کے شر سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم ان کی دعوت قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے سرفراز فرمائے گا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تنگی کو فراغی میں، ہماری ذلت کو عزت میں، ہماری عداوت کو قوت میں بدل دیا۔ انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو اس خیر و برکت کی طرف دعوت دیں اور اپنے ہمسایوں سے اس کا آغاز کریں۔ ہم تمہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظریہ حیات ہے جس نے ہر نیکی کے کام کو بنظر استحسان دیکھا اور اس کی ترغیب دلائی، اور ہر قسم کی برائی کو برا گرداننا اور اسے بچنے کی تلقین، اور یہ اپنے ماننے والوں کو کفر کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر نور ایمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو ہم تمہارے پاس اللہ کی کتاب چھوڑ جائیں گے، تم اس کے احکام کے مطابق نظام حکومت کو استوار کرنا، ہم تمہارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اگر تم نے دین الہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر ہم تم سے جزیہ وصول کریں گے اور تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہوگی، لیکن اگر تم نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا تو ہماری تم سے جنگ ہوگی۔ شاہ ایران حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر مشتعل ہو گیا اور کہنے لگا، میری نظر میں روئے زمین پر تم سے زیادہ بدبخت، پراگندہ حال اور کمتر کوئی اور قوم نہ ہوگی۔ ہم تمہارا معاملہ سرحدی حکمرانوں کے سپرد کر دیں گے، وہ تمہیں ہمارا مطیع بنائیں گے۔ پھر غصہ ذرا نرم ہوا تو کہنے لگے، اگر کسی ضرورت نے تمہیں ہمارے پاس آنے پر مجبور کیا ہے تو ہم تمہیں اتنا غلہ دیں گے جس سے تمہارے گھروں میں خوشحالی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ تمہیں اور تمہارے سرداروں کو عمدہ لباس بھی مہیا کریں گے، اور اپنی طرف سے تم پر ایک ایسا حکمران مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ یہ باتیں سن کر وفد کے ایک رکن نے شاہ ایران کو خوب سنائیں، جس سے اس کے غصے کی آگ پھر بھڑک اٹھی اور غضبناک انداز میں کہنے لگا، اگر قاصدوں کے تحفظ کا بین الاقوامی معاہدہ نہ ہوتا تو آج میں تمہیں قتل کر دیتا۔ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اپنے سالار کو جا کر بتا دینا کہ میں تمہاری طرف رستم کو بھیجوں گا، وہ تمہارے سردار اور تمہیں ایک ساتھ قادسیہ کے خندق میں دفن کر دے گا۔ پھر اس نے مٹی کا ایک تھیلا منگوایا اور اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ یہ تھیلا ان میں سے اس شخص کے سر پر رکھنا جو زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے، اور تمام لوگوں کے سامنے اسے ہانک کر دارالحکومت سے نکال دو۔ درباریوں نے وفد سے پوچھا، تم میں سے زیادہ معزز کون ہے؟ حضرت عاصم بن عمر آگے بڑھے اور فرمایا، میں۔ تو انہوں نے اس پر مٹی کا تھیلا لاد دیا اور وہ اسی حالت میں دارالحکومت مدائن سے نکلے۔ شہر سے باہر آ کر وہ مٹی کا تھیلا انہوں نے اپنی اونٹنی پر لاد دیا اور اسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے اور یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ایران کو فتح کر دے گا اور انہیں سرزمین فارس کا مالک بنا دے گا۔ کچھ عرصے بعد جنگ قادسیہ کا واقعہ پیش آیا اور قادسیہ کی خندق ہزاروں لاشوں سے بھر گئی، لیکن یہ لاشیں مسلمانوں کی نہیں تھیں بلکہ یہ ایرانی لشکر کی تھی۔ ایرانیوں نے قادسیہ کی شکست سے حوصلہ نہ ہارا بلکہ عزے سر 9 افراد کو جمع کیا اور لشکر کو ترتیب دیا، یہاں تک کہ 1,50,000 تجربہ کار جنگجو اکٹھے ہو گئے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جمع غفیر کے متعلق علم ہوا تو اس بڑے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خود تیار ہوئے، لیکن لشکر اسلام کی بعض اہم شخصیتوں نے آپ کو اسے روک دیا اور یہ تجویز پیش کی کہ ایک ایسے سپہ سالار کو یہ مہم سر کرنے کے لیے روانہ کریں جو قابل اعتماد ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے ایسے شخص کی نشاندہی کرو جسے قائد بنا کر اس مہم کو سر کرنے کے لیے روانہ کریں دیں۔ سب نے عرض کی، امیر المومنین، آپ اپنے لشکر کے متعلق خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، میں مسلمانوں کے لشکر کا سالار ایک ایسے شخص کو بناؤں گا جس میں یہ خوبی ہو کہ جب دونوں فوجوں میں گمسان کی جنگ چھڑتی ہے تو وہ تیرے سے بھی زیادہ تیز ثابت ہوتا ہے، اور وہ ہے نعمان بن مقرن مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب نے کہا، واقعی وہ اس منصب کے لائق ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف یہ خط لکھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے
نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بعض تسلیمات، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ایرانیوں نے نواہند شہر میں کثیر التعداد میں فوج جمع کر لی ہے۔ جب آپ کو میرا یہ خط ملے، اللہ کا نام لے کر اور اس کو شامل حال سمجھتے ہوئے دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یاد رکھنا، ایک مسلمان میرے نزدیک 1,00,000 دینار سے زیادہ قیمتی اور محبوب ہے۔ والسلام۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن سے مقابلے کے لیے اپنے لشکر کو تیار کیا اور تجربہ کار شاہ سوار صورتحال معلوم کرنے کے لیے روانہ کیے۔ جب یہ شاہ سوار نواہید شہر کے قریب پہنچے تو ان کے گھوڑے اچانک رک گئے۔ شاہ سواروں نے انہیں دوڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسی جگہ جمے رہے، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے۔ شاہ سوار گھوڑوں کی پیٹھ سے نیچے اتر آئے تاکہ صحیح صورتحال معلوم کر سکے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گھوڑوں کے پاؤں میں کیل پیوست ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جب ارد گرد کا بغور جائزہ لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایرانیوں نے نہاوند کی طرف جانے والے تمام راستوں میں لوہے کے نوکدار کیل بکھیر دیے ہیں تاکہ شاہ سوار اور پیادہ فوج کا راستہ روکا جا سکے اور وہ نہاوند شہر تک پہنچ نہ سکے۔ شاہ سواروں نے اس صورتحال سے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا اور ان سے رائے طلب کی۔ انہوں نے حکم دیا کہ سب اپنی جگہ کھڑے رہیں۔ جب رات کی تاریکی چھا جائے تو بے تحاشا آگ جلائیں تاکہ دشمن اس روشنی میں تمہیں دیکھ لے۔ جب روشنی چار سو پھیلی ہوئی نہ ہو تو خوف و ہراساں اور ہزیمت پسپائی کا مظاہرہ کریں۔ اس سے دشمن فوج کے دل میں تمہارے پاس پہنچنے کی شدید دلی خواہش پیدا ہوگی، جس کی تکمیل کے لیے وہ خود راستوں میں بکھرے ہوئے کانٹوں اور کیل چننے پر مجبور ہوں گے۔ اس طرح تمہارے تمام راستے صاف ہو جائیں گے۔ ایرانیوں کے خلاف یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ جب انہوں نے آگ کے الاؤ کی روشنی میں دیکھا کہ مسلمان لشکر پسپا ہو کر بھاگنا چاہتا ہے تو انہوں نے جلدی سے اپنے کارندے بھیج کر تمام راستے صاف کروا دیے۔ جب راستے صاف ہو گئے تو مسلمانوں نے یکدم پیچھے مڑ کر اچانک دشمن پر زوردار حملہ کر دیا۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ نہاوند شہر کے بالائی جانب پڑاؤ ڈال دیا اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ آپ نے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کروں گا۔ جب پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر کروں تو سب لوگ چوکس ہو جائیں۔ جب دوسری مرتبہ نعرہ تکبیر کہوں تو اپنے ہتھیار سنبھال لیں، اور جب تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر کہوں تو میرے ساتھ مل کر دشمن پر زوردار حملہ کر دیں۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ اللہ اکبر کہا اور شیر کی سی دلیری کے ساتھ دشمن کی صفوں میں جا گھسے، اور آپ کے پیچھے لشکر اسلام سیل رواں کی طرح دشمن کے خس و خاش کو بہاتا ہوا مسلسل آگے بڑھنے لگا، اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسا گمسان کا رن پڑا کہ جنگی تاریخ میں کم ہی کسی ایسی لڑائی کی مثال ملتی ہوگی۔ ایرانی فوج گاجر مولی کی طرح کٹنے لگی، لاشوں کے انبار لگ گئے۔ میدان اور پہاڑ جس طرح نگاہ اٹھتی لاشوں کے کشتیوں کے پشتے لگے ہوئے تھے، گزرگاہوں اور راستوں میں خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسی عالم میں سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا پھسلا اور گرتے ہی دم توڑ گیا، اور حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرتے ہی شہید ہو گئے۔ فوراً آپ کے بھائی نے آگے بڑھ کر ڈنڈا اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور آپ کے جسد خاکی پر اپنی چادر ڈال دی تاکہ آپ کی شہادت کی خبر مسلمان فوج کو نہ ہونے پائے۔ جب لشکر اسلام کو ایسی مکمل فتح نصیب ہوئی جسے فتح مبین کا نام دیا گیا ہے، تو فتح یاب لشکر نے اپنے قائد کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کے بھائی نے ان کے جسد خاکی سے چادر اٹھائی اور فرمایا، یہ ہیں آپ کے امیر۔ بلا شبہ فتح سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا عظیم مرتبہ بھی نصیب فرما دیا ہے۔ جزاک اللہ۔